प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पर मौलाना तारिक जमील साहब की ऑफिशियल मोबाइल एप्लीकेशन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। आखिरी अशरा शुरू होने वाला है। इसमें दो चीज़ें बड़ी अहम हैं, एक शब कदर और एक एतकाफ। शब कदर 5 रातों में घूमती है, एक 27 की रात ही शब कदर नहीं। हमारे पूरे मुल्क में 27 की रात इस तरह मनाई जाती है जैसे यही शब कदर है, हालांकि इसको अल्लाह ने घुमा दिया है। कभी ये 21 में होती है, कभी 23 में होती है, कभी 25 में होती है, कभी 27 में होती है, कभी ये 29 में होती है। इसको अल्लाह ताला ने ऐसे मुतय्यन नहीं किया है। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ ला रहे थे शब कदर बताने के लिए, तायीन के साथ, मुतय्यन होने के साथ। कुछ दो आदमी आपस में लड़ रहे थे, तो आपने फरमाया कि मैं आया था तुम्हें बताने शब कदर, लेकिन इनकी लड़ाई की वजह से अल्लाह ताला ने मुझे वो उसको भुला दिया है, लिहाजा अब तुम उसे 5 रातों में तलाश करो। और ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम हुआ कि अल्लाह ने उसे इसमें गुम कर दिया। अगर अल्लाह ताला उसको मुतय्यन करके बता देते, और आगे आने वाले ज़मानों में तो पता है कि शब कदर में भी लोग शराब भी पिएंगे, ज़िना भी करेंगे, तो फिर ऐसी अल्लाह की पकड़ आती कि शायद हम बंदर और खंजीर बना दिए जाते। तो अल्लाह ताला जैसे वो दस्तरखान उतरा, ईसा अलैहिस्सलाम की कौम ने कहा दस्तरखान उतारो, ईमान ले, अंज़ल अलैना माइदतम मिनस समा। तो ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा या अल्लाह दस्तरखान उतार। तो अल्लाह ताला ने फरमाया उतार तो दूंगा, लेकिन फिर कोई ईमान न लाया तो वो अजाब दूंगा कि सब देखेंगे। तो दस्तरखान उतारा, फिर भी लोग ईमान नहीं लाए, सिवाय चंद एक के। तो अल्लाह ने बाकियों को खंजीर बना दिया। तो शब कदर मुतय्यन होती और लोग शराबें पी रहे होते, जुआ खेल रहे होते, नाच गाना कर रहे होते, तो पत्थर बरसना या बंदर खंजीर बनना मुमकिन है, ऐसा मुमकिन है। तो अल्लाह ताला ने अपने नबी के तुफैल उसको 5 रातों में घुमा दिया। एक तो 5 रातें जागने से 4 रातों की इबादत और मिल गई और एक शब कदर मिल गई। और दूसरा अल्लाह की रहमत हुई कि उसको छुपा रहने दिया ताकि उसकी नाकदरी ना हो, लोगों को पता भी ना हो, नाकदरी ना हो। आखिरी अशरा मग़फ़रत का, पहला रहमत, दूसरा मग़फ़रत और तीसरा गुनाहों से, जहन्नुम से आज़ादी। आखिरी अशरा जहन्नुम से आज़ादी का है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सारी ज़िंदगी एतकाफ़ बैठे आखिरी अशरा में। बदर की जंग 17 को हुई तो वापसी तक रमज़ान गुजर गया, तो नहीं बैठे। फ़तह मक्का रमज़ान में हुआ तो ये 2 साल आप मदीना से बाहर थे, बाकी 8 बरस आप मदीना में थे, एतकाफ़ फरमाया। आखिरी 10 हिजरी में जब 11 हिजरी 12 रबीउल अव्वल आप दुनिया से तशरीफ़ ले गए, 10 हिजरी आपने 20 दिन का एतकाफ़ फरमाया और जिब्रील के साथ कुरान का दौर 2 दफ़ा फरमाया। एक दफ़ा आपने रमज़ान में किसी वजह से एतकाफ़ अपना मुलतवी फरमाया, कैंसल फरमाया, तो वे शव्वाल में 10 दिन आप दोबारा एतकाफ़ में बैठे। एतकाफ़ का मौजू आकाफा कहते हैं मुड़ जाना, फिर जाना, पलट जाना। तो एतकाफ़ का मतलब है कि इस तरह यकसू हो के बैठना कि दिल अल्लाह की तरफ फिर जाए, दिल अल्लाह की तरफ मुड़ जाए। तो इसलिए 10 दिन मस्जिद के अंदर रहना और सिर्फ अल्लाह से राज़ो न्याज और अल्लाह के ताल्लुक बनाने की कोशिश करना। अल्लाह का फजल है, हमारे मुल्क में क्या पूरी दुनिया में बहुत शौक से एतकाफ़ में लोग बैठते हैं। जब रमज़ान गर्मियों में नहीं था तो जाना होता था हरमैन में, तो माशाअल्लाह जगह नहीं मिलती थी बैठने की, इतने एतकाफ़ करने वाले लोग होते थे। जब कोई चीज़ रस्म बन जाती है तो उसकी रूह निकल जाती। एतकाफ़ का मतलब है खलवत में अल्लाह से ताल्लुक़ बढ़ाना,
لیکن جب وہ اعتکاف ہی ایک مجلس بن جائے اور اعتکاف بھی ایک بھیڑ بن جائے تو وہ اعتکاف نہیں رہتا، نہ اس کا وہ مقصد پورا ہوتا ہے اور نہ اس کا وہ اجر ملتا ہے جو اس پر رکھا گیا ہے کہ ایک دن کا اعتکاف جہنم سے 3 خندق دوری ہے اور ایک خندق کا فاصلہ زمین آسمان کے برابر ہے۔ تو اعتکاف کا صحیح فائدہ تب ہے جب آپ بیٹھنے سے پہلے علماء سے پوچھ لیں کہ کیسے بیٹھنا ہے، کیا طریقہ ہے۔ ہاں، میں مسائل تو اتنی تفصیل سے بیان نہیں بتا سکتا، کوئی اتنے لمبے چوڑے مسائل ہیں بھی نہیں۔ مسجد کی پابندی کرنی ہے، مسجد سے بغیر ضرورت کے نکلیں گے تو اعتکاف ختم ہو جائے گا، بس اتنی سی بات ہے۔ ہاں، ایک چیز جو اعتکاف کو بہت زیادہ خراب کر رہی ہے وہ یہ موبائل فون ہے۔ اب ہم چاہ رہے ہیں کہ ہمارا اور اللہ کا تعلق قائم ہو جائے، اور یہ موبائل نے تو زندگیاں خراب کر دی ہیں، نجی زندگیاں خراب ہو گئی ہیں، تعلق خراب ہو گئے ہیں اور صحتیں خراب ہو گئی ہیں۔ بہت زیادہ اس کا استعمال ہے ہماری قوم میں۔ میں اتنا پھرا ہوں یورپ امریکہ میں، سوائے ضرورت کہ کبھی کسی کے ہاتھ میں موبائل نہیں دیکھا۔ یہاں دیکھو ہاتھوں میں موبائل پکڑ، 2 موبائل پکڑ کے چل رہے ہیں، کوئی کاروباری بھی نہیں ہے، کوئی بڑے زیادہ مصروف بھی نہیں ہیں، 2 موبائل رکھے ہوئے ہیں۔ اس قدر احمقانہ حرکتیں ہیں، گاڑی چلاتے ہوئے موبائل سنتے جا رہے ہیں۔ اوہ، میرا ایک بہت پیارا دوست اس حادثے کا شکار ہوا کہ سامنے والا وہ یہ تو اپنی صحیح لائن پہ جا رہا تھا، وہ اس پہ چڑھ گیا، اس کا تو کھیل رہا اور میرے ایک دوست قیمتی کی جان چلی گئی۔ تو ہمارے یہاں بہت بے احتیاطی ہے۔ تو کم از کم یہ 10 دن آپ مسجد میں جا رہے ہیں، موبائل گھر چھوڑ کے جائیں، لیپ ٹاپ گھر چھوڑ کے جائیں، اور کئی ویڈیو گیم کھیل رہے ہوتے ہیں، بھائی تو اعتکاف نہ بیٹھ، گھر جا کے بیٹھ جا، اور موبائل پہ لگے ہوتے ہیں، لیپ ٹاپ ساتھ لے کے جاتے ہیں، وہاں کاروباری سلسلے چل رہے ہوتے ہیں۔ یہ کام تو آپ سارا سال کرتے ہی رہے ہیں۔ یہ 10 دن اس لیے فارغ کیے جا رہے ہیں کہ میں ہوں اور اللہ ہو، جب تم میرے پاس ہوتے ہو گویا کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ اس طرح اللہ کے ساتھ تعلق بن جائے، اس طرح اللہ پاک کی محبت نصیب ہو جائے کہ پھر ساری زندگی اللہ ہی اللہ ہو، ہر وقت۔ وَإِذَا احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اپنے اللہ کو اپنے سامنے رکھ، اللہ تجھے ہر وقت اپنے سامنے رکھے گا۔ ہم تو ہیں ہی اللہ کے سامنے، ہر وقت اللہ کو تو اپنے سامنے پائے گا۔ اعتکاف میں بھیڑ اور رنگ برنگے کھانے اور لمبے چوڑے دسترخوان اور بے حساب افطاری سحری، یہ ساری چیزیں اس کی روحانیت کو ختم کرنے میں یہ نہیں کہتا کہ اس کا اجر انشاءاللہ ملے گا، لیکن ایک نوجوان ماشاءاللہ اکثر نوجوان، یہ فیصل مسجد اسلام آباد میں تو سینکڑوں لوگ اکٹھے ماشاءاللہ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ تھوڑی جو بھائی اعتکاف میں بیٹھنا چاہتے ہیں، یہ میری چند گزارشات کو ضرور سامنے رکھیں۔ موبائل لے کر نہ جائیں، لیپ ٹاپ لے کر نہ جائیں، وہاں زیادہ فضولیات، بے شک اللہ کے دین کی باتیں کریں بھی صحیح، سنیں بھی صحیح، دعوت دیں، دعوت سنیں، تعلیم میں بیٹھیں، لیکن فضولیات میں نہ لگیں، زیادہ وقت دعا میں لگیں۔ اور اعتکاف والے کے لیے یہ بھی ایک بہت بڑی فضیلت ہے کہ اگر یہ سویا بھی ہو تو اس کی عبادت کا ہی لکھا جاتا ہے، اس کا کھاتا، اس کا سونا بھی عبادت، اس کا کھانا بھی عبادت، اس کا وہاں آرام کرنا بھی عبادت۔ لوگ رات کو جاگیں گے تو ان کا جاگنا لکھا جائے گا، لیکن یہ اعتکاف میں سویا بھی ہے تو اس کا جاگنا لکھا جائے گا، اور 5 راتوں میں ایک رات تو شب قدر ہے ہی، تو انشاءاللہ ضرور نصیب ہو جائے گی۔ تو یہ چند ایک تھوڑے احتیاطیں ہیں، اگر اعتکاف میں برت لی جائیں تو ہمیں اللہ کا تعلق نصیب ہو۔ مستورات خواتین جو گھروں میں اعتکاف بیٹھتی ہیں تو وہ ایک کمرہ ہوتا ہے، ایک کمرے کو متعین کر لیا جاتا ہے، اسی میں وہ رہتی ہیں، اس سے باہر نہیں نکلتی، اسی میں انہوں نے دن گزارنا ہوتا ہے۔ وہ 10 دن گزاریں، 3 دن گزاریں، جتنے دن کی بھی نیت کریں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیشہ 10 دن کا اعتکاف فرماتے تھے، پھر ایک دفعہ 20 دن کا فرمایا، اور اس میں شب قدر ہے جو لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر۔ ایک دفعہ آپ تشریف فرما تھے اور آپ نے بنو اسرائیل کے 4
انبیاء کا ذکر کیا جنہوں نے 80 سال اللہ کے راستے میں جہاد کیا. تو صحابہ نے کہا بڑے غم سے، یا رسول اللہ ہماری تو عمریں ہی 80 سال نہیں ہوتی. تو اللہ نے اسی وقت یہ آیت اتاری، لیلۃ القدر خیر من الف شہر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ میرے محبوب ہم آپ کی امت کو ایک رات دیتے ہیں جو 80 سال سے زیادہ بہتر ہے، 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے. تو 1000 مہینے تو 80 سال سے بھی زیادہ بن جاتے ہیں. تو کوئی خاتون، کوئی مرد، کوئی عورت، کوئی بچہ بچی، بوڑھا جوان، ایک رات وہ 5 راتیں. آج کل تو ہمارے بچے سوتے ہی نہیں ہیں، ایسے وہ کمپیوٹر الٹے چل گئے ہیں کہ راتوں کو جاگتے ہیں، دن میں سوتے ہیں. تو یہ 21، 23، 25، 27، 29 5 راتیں اگر جاگ لیا جائے، کچھ قرآن پڑھ لیں، کوئی تلاوت کر لیں، کوئی ذکر کر لیں، کوئی نماز پڑھ لیں، کوئی دعا مانگ لیں. اعتکاف میں دعاؤں کا اہتمام کیا جائے، اپنے لیے مانگیں، اپنے گھر کے لیے مانگیں، اپنے شہر کے لیے مانگیں، اپنے صوبے کے لیے، اپنے ملک کے لیے، پوری امت کے لیے، پوری دنیا کے انسانوں کے لیے. ساری دنیا کے انسان، 700 کروڑ انسان ہمارے انسانی بھائی ہیں. ہمیں ان کے کفر سے نفرت ہے، ان کی ذات سے نہیں. ہمیں ان کے جرم سے نفرت ہے، ان کی ذات سے نہیں. ہمیں مشرک کے شرک سے نفرت ہے، اس کی ذات سے نہیں. ہمیں شرابی کی شراب سے نفرت ہے، اس کی ذات سے نہیں. ہمیں ظالم کے ظلم سے نفرت ہے، اس کی ذات سے نہیں. اللہ ان سب کو ہدایت دے دے، یہ جنت میں چلے جائیں تو ہمارا اس میں کیا نقصان ہے؟ جنت میں جائیں گے، اللہ کے نبی خوش ہوں گے، اللہ بھی خوش ہوں گے. جہنم میں جائیں گے تو اس میں ہمارا کیا نفع ہے؟ تو ہم تو سب کی ہدایت کی نیت کریں اور سب کے لیے دعا مانگیں. پھر جن کے مقدر میں نہیں ہے تو خود ہی اللہ کا غیبی نظام ان کو صاف کر دے گا. جن کے مقدر میں ہے اللہ تعالیٰ ضرور ان کے لیے خیر کے فیصلے فرمائے گا. تو دعاؤں کا اہتمام کیا جائے، اور خاص طور پر اس ملک کے لیے. یہ ہمارا دیس ہے، ہماری پناہ گاہ ہے، لیکن ہمارے اپنے ہاتھوں یہ لٹ گیا ہے، پٹ گیا ہے. سازشیں ہیں، فلاں کی سازش، فلاں کی ہوتی ہوں گی سازشیں. دنیا سازشوں کی جگہ ہے اور دنیا مکر و فریب کی جگہ ہے. لیکن میں تو یہی کہتا ہوں، تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا. مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری راہبری کا سوال ہے. دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. پورے ملک کی بددیانتی کس کی سازش ہے؟ پورے ملک میں جھوٹ، یہ کس کی سازش ہے؟ پورے ملک میں ظلم و ستم، قتل و غارت، یہ کس کی سازش ہے؟ پورے ملک میں فرقہ واریت کی نفرت، یہ کس کی سازش ہے؟ پورے ملک میں زنا کے اڈے، یہ کس کی سازش ہے؟ پورے ملک میں جوئے شراب کے اڈے، یہ کس کی سازش ہے؟ دفتروں میں رشوت، بدعنوانیاں، یہ کس کی سازش ہے؟ زمینوں پہ قبضے، یہ کس کی سازش ہے؟ عدالت کا بک جانا، وکیلوں کا بک جانا، یہ کس کی سازش ہے؟ سیاستدانوں کا بک جانا، یہ کس کی سازش ہے؟ تمام طبقہ، علماء کا بک جانا، تاجروں کا بک جانا، ذمہ داروں کا بک جانا، کس کی سازش ہے؟ ہے اپنے ہی لگائے ہوئے زخم ہے. اس ملک کے لیے ضرور دعا کریں. اللہ کے نبی بھی مکے کے لیے دعا فرمائی، مدینہ کے لیے دعا فرمائی، انصار کے لیے دعا فرمائی، اپنے خاندان قبیلے کے لیے دعا فرمائی، اولاد کے لیے دعا فرمائی. تو دعاؤں کا اہتمام فرمائیں. بہت بڑی عبادت ہے دعا، بہت بڑی عبادت ہے دعا. اور دعا کا طریقہ یہ نہیں ربنا آتنا فی الدنیا. دعا کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے اللہ کی تعریف کریں، پھر اللہ کے نبی پر درود و سلام پیش کریں، پھر اللہ سے باتیں کریں، بات کریں. یا اللہ تجھے تو پتہ ہے میرے ساتھ یہ ہوا، میرے ساتھ یہ ہوا، میرے دیس کے ساتھ یہ ہوا، میرے صوبے کے ساتھ یہ ہوا، ہمارا ساتھ ہمیں یہ مصیبت پیش آئی، یہ مشکل پیش آئی، اور تیرے سوا کوئی کرنے والا نہیں. اللہ سے باتیں کرو، منت کرو، خوشامد کرو. یہ دعا کا وہ طریقہ جو میرے اللہ کو پسند ہے. ہم شروع ہو جاتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا، کچھ رٹی رٹائی باتیں ہیں. ایک بات یاد رکھیں، دعا الفاظ کا نام نہیں، دعا کیفیت کا نام. دعا الفاظ کا نام نہیں، دعا کیفیت کا نام. ہمارے ماحول ہے جی میرے لیے یہیں دعا کر دیں، میرے لیے ہاتھ اٹھا دیں، میرے لیے ہاتھ اٹھا دیں. ہاتھ اٹھوائے نہیں جاتے، وہ دعا کروائی نہیں جاتی، دعا لی جاتی. وہ اندر کی کیفیت کا نام دعا ہے. پھر وہ پشتو میں ہو، پنجابی میں ہو، سندھی میں ہو، سرائکی میں ہو، بلوچی میں ہو، بروہی میں ہو، بلتستانی میں ہو، گلگتی میں ہو، کسی بھی زبان میں ہو.
اگر وہ کیفیت ہے تو عرش کو چیر کے پار نکل جائے گی، رٹائے الفاظ ہیں تو یہاں سے اوپر نہیں جائے گی۔